अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की दिन भर की अहम खबरें और कुछ एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम खबरें हैं जी आज, क्योंकि आज पहली दफा समाअत हुई है जेल में इमरान खान के केस की, और इस केस में जज खुद चल कर अदालत गए हैं। और आज औरैया मकबूल जान की मुझे ये एक उन्होंने ट्वीट की हुई थी, बड़ी मजेदार लगी कि बहुत कम लोग ऐसे मकाम पर होते हैं तारीख में कि जिनके लिए खुद जज ले जाएं अदालत को उठाकर अपनी उनके सामने हाजिर हो जाएं। तो ये उन्होंने ट्वीट की हुई थी और मैं सोच रही थी कि ये मतलब खौफ का एक नेक्स्ट लेवल है कि एक बंदे को बाहर नहीं आने देना, एक दिन के लिए नहीं आने देना। और इस कदर खौफ है उसका कि जेल अदालत समेत सिक्योरिटी सब कुछ उठा के जेल में ले गए हैं कि जनाब जो है वो कहीं बाहर ना आ जाए, पता नहीं वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये एक खौफ का आलम है या जिद का आलम है, जो भी आप कह लें, लेकिन बहरहाल इसमें कहीं पर भी अकल और समझ का कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। बहरहाल जी, इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई है जेल के अंदर। क्या आज केस में हुआ, कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि मजीद इमरान खान साहब का हाल अहवाल क्या पता चल रहा है जेल के अंदरूनी जराये के मुताबिक। और तीसरा आपसे जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि एक अहम कानून साजी की है इस निगरान काबीना ने, तो उसके क्या असरात होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इमरान खान साहब के लिए अदालत लग गई और वो भी जेल में। और आज की समाअत जो हुई वो साइफर केस के हवाले से थी, जिसमें 14 रोजा जुडिशल रिमांड इमरान खान साहब का और दे दिया गया है। ये और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ना तो ये इमरान खान साहब को पता था, ना उनके वकला को पता था, और ना ये ज्यादा खबर उस तरह से मीडिया में थी। लेकिन ये जनाब कहीं खामोशी से कार्रवाई डाली गई थी कि इमरान खान साहब की 15 अगस्त को ही न सिर्फ गिरफ्तारी डाल दी गई थी बल्कि उनका जुडिशल रिमांड भी ले लिया गया था FIA की तरफ से। तो यानी वो जब से अटक जेल में मौजूद थे 16 अगस्त के ऑनवर्ड्स, तो वो उस वक्त से वो साइफर केस में भी गिरफ्तार थे। ऐसा नहीं था कि वो तोशाखाना केस की सजाएं भुगत रहे थे, बल्कि वो साथ साथ साइफर केस में भी उस वक्त से ही गिरफ्तार थे, लेकिन वो इस बात से लाइम थे इंटरेस्टिंगली। तो अब बहरहाल चूंकि 30 अगस्त को वो रिमांड खत्म हो रहा था तो उनको अदालत में पेश किया जाना था मजीद रिमांड के लिए, और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं थी। सबको मालूम था कि मजीद जुडिशल रिमांड उनका दे दिया जाएगा, उसमें तौसी कर दी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो किसी इमरान खान को एक दिन के लिए जेल से बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि जज साहब उनका रिमांड देने से इनकार कर देते या कुछ ऐसी सूरत हाल बनती। तो रिमांड तो बहरहाल उनका होना ही था और जुडिशल ही होना था, तो बहरहाल उनका जुडिशल रिमांड हो गया है। जज हैं जनाब जुल्करनैन साहब, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, जो कि खुद वहां पर पहुंचे और ये स्पेशल जज तैनात किए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के लिए, जो इसमें इस केस के सिलसिले में न सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का भी मुकदमा सुन रहे हैं। असद उमर साहब को जमानत पर रिहा किया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब अभी रिमांड भुगत रहे हैं और बार बार उनका रिमांड लिया जाता है, कभी 2 दिन का, कभी 4 दिन का। तो वो बहरहाल अभी तक रिमांड में है। पहले वो जिस्मानी रिमांड पर थे, अब उन्हें भी जुडिशल रिमांड में दिया गया है। तो अब उनके बारे में भी खबर यही है, अंदर की खबर यही है कि बेसिकली उनके ऊपर भी यही दबाव है कि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ना है। अच्छा, कुरैशी साहब के हवाले से अगरचे बड़ा शकूक व शुबात अपनी जगह मौजूद रहते हैं हमेशा ही, लेकिन अब देखिए कि वो दोबारा से काफी ज्यादा किसी उसमें सिचुएशन में है कि जहां पर उन्हें बहरहाल इस केस में जमानत तक नहीं दी जा रही है। और ये अलग बात है कि उनकी जेल शायद उतनी स्ट्रिक्ट ना हो। पहले दिन तो उन्होंने आके इस बात का शिकायत का इजहार किया था कि उनको बहुत नागुफ्ताबह हालात में रखा गया, उन्हें मैट्रेस नहीं दिया गया, वॉशरूम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने ये शिकायत दोबारा तो खैर नहीं की, लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि जब तक कि उन्होंने आकर कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जहां पर उनकी कोई बेवफाई साबित हो इमरान खान साहब से, तो फिर उनको बिला वजह मशकूक कहना भी मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी ज्यादती है। हम इस बात का इंतजार करते हैं कि अगर वाकई कुछ ऐसा वो करते हैं तो जरूर उनको कोई कहे, लेकिन ये बात है कि उन्होंने भी बहरहाल अभी तक तो साथ निभाया इमरान खान साहब का, और वो भी अभी तक जुडिशल रिमांड पर ये केस भुगत रहे हैं। आज उनके भी केस की समाअत होना थी, लेकिन जज साहब पहले तशरीफ ले गए अटक जेल और वहां पर उन्होंने इमरान खान साहब के केस की समाअत की। इमरान खान साहब के वकला की तरफ से जज साहब पर सबसे पहला एतराज तो यही उठाया गया कि ये गिरफ्तारी कब, क्यों, कैसे डाली गई, कब उन्हें अदालत में पेश किया गया, कब उनका रिमांड दिया गया, इस बारे में तो किसी को कोई इल्म ही नहीं है।
اور پاکستانی قانون کے مطابق تو یہ بڑا واضح ہے کہ جب بھی کسی شخص کو آپ کسی کیس میں گرفتار کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کو علم میں لایا جاتا ہے کہ آپ گرفتار ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی اس کیس میں گرفتاری ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایسا کچھ نہیں، چونکہ خان صاحب وہیں پر موجود تھے تو انہوں نے جج کے روبرو ہی ان سے پوچھ لیا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو علم ہے، تو خان صاحب نے ظاہر ہے بتایا کہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی سائفر کیس میں بھی گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو اسی بات کو چیلنج کیا گیا ہے، اور پھر اس بات پہ بھی چیلنج کیا گیا کہ جج صاحب آپ نے بغیر ایک ملزم کو حاضر کیے اپنی عدالت میں کیسے اس کا ریمانڈ بھی دے دیا، کیسے اس کی آپ نے بغیر کوئی یعنی فزیکل کنڈیشن دیکھے، بغیر کچھ دیکھے آپ نے اس کی طرف سے کوئی وکلا ریپرزینٹ نہیں ہوئے، کس طرح آپ نے اپنے طور پر یک طرفہ طور پر اس کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ تو یہ بہت بڑا قانونی خلا ہے۔ تیسرا جو اس میں ایک اہم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے بہرحال اس کیس میں بھی ضمانت کے لیے بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ اب انٹرسٹنگلی اس کیس کی سماعت 2 ستمبر کو ہوگی ضمانت کے لیے۔ ویسے تو ریمانڈ جو ہے وہ ظاہر 14 روزہ ملا ہے، لیکن اس میں جو ضمانت کے لیے انہوں نے جب آپ جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتے ہیں تو آپ ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جب آپ فزیکل ریمانڈ پر ہوتے ہیں تو آپ کو ضمانت کے لیے اپلائی کرنے کے ایلیجبل نہیں ہوتے۔ تو چونکہ عمران خان صاحب جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں تو ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ اپلائی کر دیا ہے، اور اب 2 ستمبر کو ضمانت والے معاملے پر کیس کی سماعت ہوگی۔ اور میں آپ کو اپنا اندازہ بتا سکتی ہوں کہ ابھی انہیں ضمانت نہیں ملے گی اس کیس میں، کیونکہ اگر اس کیس میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انہیں رہا کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال چونکہ انہیں رہا نہیں کرنا تو فی الحال ان کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر ان کیس 2-4 بار کی سماعتوں کے بعد کہیں ضمانت کا مرحلہ آ بھی جائے تو پھر اس وقت تک کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جا چکا ہوگا پہلے، کیونکہ مقدمات تو 180 ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی، جیسے کہ ابھی سائفر کیس میں ڈالی گئی۔ تو یہ سلسلہ تو ابھی چلے گا، ابھی فی الحال جیل میں رکھنے کا بندوبست انہیں کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال جو ایک قانونی لڑائی ہے وہ وکلا لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا جو ہے کارروائی کا احوال آ کے بتایا ہے کہ اس پر سب سے بڑا جو اس میں لوپ ہول ہے۔ اب دیکھیے ہو یہی رہا ہے بیسکلی کہ جب آپ انتقام کے لیے صرف کیسز بناتے ہیں اور ان کیسز میں کوئی خاص جان نہیں ہوتی ہے اور وہ بڑی اجلت میں کیس بن رہے ہیں تو نیچرل نہیں ہے، جینوئن نہیں ہے، تو پھر اس میں بڑے بڑے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، جیسے کہ توشہ خانہ کیس میں لوپ ہول رہ گئے، جس طرح سے سزا دلوائی گئی۔ اب وہ اس قسم کا کیس کا ٹرائل ہوا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جیسے جج کو بھی عمران خان صاحب کی وہ سزا معطل کرنا ہی پڑی، تو اتنا اس میں لوپ ہول تھے۔ تو اب اسی طرح یہ سائفر کیس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی اتنے بڑے بڑے لوپ ہول سے ہوئی ہے کہ اس کیس کا زیادہ دیر قدموں پر رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ہی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ کیس فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک بندے کی گرفتاری کیسے ڈالی، اس کو جوڈیشل ریمانڈ میں کیسے دے دیا جبکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی اس کیس میں آگے چل کر آپ دیکھیں، ویسے ہی لطیف کوسا صاحب کی آپ گفتگو سن لیں، باقی اہم جید لائرز کی گفتگو سنیں، تو اس کیس میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیس ہے کیا۔ کبھی کہتے ہیں وزارت خارجہ میں سائفر پڑا ہے، گم نہیں ہوا، جو وہ بندہ ہے جس نے سائفر چھاپا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے ملٹری سورس نے دیا، عمران خان نے دیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو یہ رانا ثناءاللہ کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیس بنانا ہے، لیکن جو بھی بنانا ہے وہ بننا ان کا ڈبا چربا فلم کی طرح ہی ہے، اس لیے کہ جینوئن نہیں ہوتا تو پھر اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں، اور اسی طرح یہ غلطیاں نہیں بلکہ غلطوں سے بھرا ہوا غلطیں ہوتے ہیں ان کے کیسز میں۔ عمران خان صاحب نے اس جج کے اوپر بھی ایک وہ کر دیا ہے عدم اعتماد کا اظہار، لیکن یہ خبر تو آ رہی تھی مختلف رپورٹرز کی طرف سے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کے وکلا نے 3 ڈیمانڈز بتائی ہیں ان میں یہ ڈیمانڈ شامل نہیں تھی کہ کوئی جج کو ہٹانے کی انہوں نے بات کی ہو۔ ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جو ان کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو تعیناتی ہے وہی جو ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عدم اعتماد اس طرح کا نہیں تھا کہ بھی جج کی تعیناتی تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں اعتبار نہیں، بلکہ اس کا تعلق ان کے اوور آل یہ اسپیشل کورٹ کے بننے اور پھر ان کے جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے تھا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ ایک بے مقصد کی پریکٹس ہوگی، کیونکہ نہ تو ان کے کہنے پہ کوئی جج بدلا جاتا ہے نہ بدلا جائے گا، تو یہ صرف آپ ایک پریکٹس میں چیز لے کے آ رہے ہیں کہ جو بھی جج ہو، چیف جسٹس عامر فاروق ہو یا یہ والے جج صاحب ہوں یا اس سے پہلے ہمایوں دلاور صاحب ہوں یا اس سے پہلے ایون طاہر سپرا صاحب کی عدالت بھی، تو ان تمام ججز پر آپ لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ تو اس سے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ آپ کو تو جان بوجھ کے آپ ہر جج پہ اعتماد کریں، آپ کو تو کوئی جج ہی پسند نہیں آ رہا۔
تو یہ ایک تنقید فراہم کرنے کا جواز بن جاتا ہے. حالانکہ اس طرح کرنے سے یا تو آپ کی سنوائی ہو رہی ہو تو بات بھی ہے، سنوائی تو پھر بھی نہیں ہو رہی، جج تو وہی رہتا ہے، بدلتے تو وہ ہے نہیں، اور ان سے وہی کام لیا جاتا ہے جو انہیں کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے اب 2 ستمبر تک چلا گیا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی عدالت لگی، اور وہ پھر ظاہر اپنے جوڈیشل کمپلیکس میں ہی لگی. وہاں پہ دوبارہ گئے پھر اٹک سے نکل کر جج صاحب، اور ان کا بھی انہوں نے ریمانڈ دے دیا، لیکن اب انہیں جوڈیشل کیا گیا تو انہوں نے بھی پھر ضمانت کی درخواست کر دی ہے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو دونوں کی تاریخ ہے اب وہ 2 تاریخ فکس ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں جی 2 تاریخ کو کس کی ضمانت ہوتی ہے اور کس کی ضمانت نہیں ہوتی. میں اپنا پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا اندازہ اس پر کیا ہے. باقی جو وکلا کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ کوئی ان کی باتیں تھی کہ ہم سب ملنا چاہتے تھے لیکن کم وکلا کو جانے دیا، اور اس پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے. وکلا نے بتایا بعد میں کہ جو آپ کا جیل کے اندر ٹرائل ہے وہ ایک اوپن اور فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے اگین یہ وہی حرکت ہے کہ جیسے توشہ خانہ ٹرائل میں ایک فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، تو اگین آپ نے اس میں بھی اسی کی بنیاد رکھ دی ہے جیل میں ٹرائل کرتے ہوئے کہ وہ ایک اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، میڈیا اس میں نہیں آ سکتا، لمیٹڈ سے اس میں آپ کے وکلا بھی ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے ایک ملٹری کوڈ نہیں ہوتی کہ جس کے اندر ہی آپ خود ہی سزا دے کسی کو باہر پتہ بھی نہیں اندر ہوا تو ہوا کیا. تو یہ ایک پھر فیئر ٹرائل نہیں کہلاتا. تو کبھی بھی اس صورت میں آپ کو ایک فیئر ٹرائل کا حق نہیں مل سکتا. تو آپ کو یہ جو معاملہ ہے اس کو اس لیے بھی چیلنج کیا گیا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کی، اور تیسری پھر انہوں نے جو یہ جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا تھا پہلا والا اس کے اوپر جو ہے اس کو کوشچن کیا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں انہوں نے اب چیلنج کر دی. باقی انہوں نے بتایا کہ وہ حشاش بشاش ہیں. اب خان صاحب نے شیو بھی کر لی ہے، ان کو شیونگ کٹ بھی فراہم کر دی گئی ہے. اور باقی انہوں نے یہ بتایا کہ جی انہوں نے کچھ نئی بکس وغیرہ جو ہے وہ منگوا لی ہیں، اور انہوں نے کہا جو پہلی والی بکس دی گئی تھی وہ میں نے ساری پڑھ لی ہیں. تو یہ اب ساری جو صورتحال ہے سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. آگے میں آپ کو اب یہ بتا دوں کہ جو ایک اہم وہی ہے قانون سازی، وہ یہ کہ نگران کیبنٹ نے اب یہ قانون پاس کر دیا کابینہ نے کہ کوئی بھی حاضر سروس فوجی افسر بھی چیئرمین نادرا کے لیے تعینات ہو سکتا ہے. ایلیجبلٹی اس کی قرار دے دی گئی ہے، منظوری دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی اگر حاضر سروس فوجی افسر بھی ہے تو وہ بھی چیئرمین نادرا بن سکتا ہے، اس کو بھی اہل قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے نادرا کی جو چیئرمین نادرا کی جو پوسٹ ہے یہ خاصی سینسٹیو بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اور آگے چونکہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس میں پھر اور زیادہ اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ووٹر لسٹوں کا معاملہ ہے. پھر جس طرح سے کیسز چل رہے ہیں اس میں بہت سارے معاملات میں ویریفیکیشنز اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ نادرا کے تھرو ہوتے ہیں. تو چیئرمین نادرا جو ہے وہ ایک بالکل ان بائسڈ اور بڑا ہی صاف شفاف انڈیپینڈنٹ آفیسر ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر اب چیئرمین نادرا کے لیے بھی ایک فوجی افسر کو لگا دیا جاتا ہے جو کہ سٹنگ افسر ہے. اگر اس کو لگایا جاتا ہے تو یہ اٹ سیلف ایک بڑا کوشچن مارک بن جائے گا. اگین میرا خیال ہے کہ جو کرتا دھرتا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آلریڈی بہت سارے حوالوں سے ادارے پہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ مزید کوئی اس قسم کی اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں پھر مزید جو تنقید کے نشانے ہیں جو آپ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ توپوں کا دھانا بن جاتا ہے، وہ والا جو معاملہ ہے وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو پوسٹ ہے اور پاکستان میں بہت سارے سویلین لوگ بھی بڑے قابل ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو اگر یہاں پر بھی حاضر سروس فوجی افسر آ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تنقید بھی اسی لحاظ سے ہوگی، اور پھر تنقید بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برداشت نہیں ہو پاتی. تو پھر یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. باقی اس نگران کیبنٹ کے اوپر بھی ظاہر سوال اٹھے گا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے لاز بنانے کے لیے کیا آپ کے پاس مینڈیٹ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ نگران حکومت تو بہرحال نگران حکومت ہوتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ پالیسی سازی میں یا قانون سازی اس طرح کی کرے جس میں بنیادی ڈھانچے تبدیل کرتی پھرے. تو ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے معاملہ ہے جو کہ کافی سینسٹیو ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو کون لایا ہے اور ان کے جو تانے بانے ہیں وہ کدھر جا کے مل رہے ہیں اور ان کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے. تو اسی سے ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے جو بھی یہ نگران کیبنٹ فیصلے کرے گی، جو یہ بیان داغتے ہیں، جس انداز سے یہ کاروائیاں کرتے ہیں، تو وہ سارا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو لانے بٹھانے والا یہاں پر کون ہے، بیسکلی حکومت کس کی ہے. آج یہیں پہ ویلاگ کو سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.